फजल और सच्चाई से मामूर कलीसिया जो मसीह का बदन है और जिनका सिर मसीह है। सेशा में आप सबों की सलामती हो। आज का विषय और उपदेश शुरू करने से पहले हमारा बदन है और हमारे जो बदन के अंग हैं स्वाभाविक तौर पर ये कैसे काम करते हैं, किसकी अधीनताई में, किसके कंट्रोल में काम करते हैं। हमारा पूरा बदन और बदन के अंग डिपेंड है दिली इच्छा, मर्जी, ख्वाहिश, मूड पर, अकल, नीयत, इरादे पर निर्भर हैं। दिल में होती है इच्छा, ख्वाहिश, डिजायर, और अकल में होता है इरादा यानी आपके थॉट यानी विचार, आपकी कल्पनाएं, और एक होती है हमारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ यानी जान, और जान खून में होती है। यानी हमारा जो बदन है वो ऊर्जा यानी ताकत से भरा हुआ है, एनर्जी से, और ऊर्जा का मूल स्रोत भी है। हमारे अंदर जो दिली इच्छा, ख्वाहिश, कल्पनाएं, सोच, ख्याल, और आपकी सोच, ख्याल और कल्पनाएं के साथ फल डिपेंड करता है आपकी नीयत, इरादे के ऊपर। उस थॉट प्रोसेस के पीछे आपकी नीयत कैसी है, आपका इरादा कैसा है, पाक है या नापाक है। तो इनके अधीन हमारी बॉडी जो है, हमारा बदन और बदन के अंग अधीन रहकर काम करते हैं। किनके? दिली इच्छा के, अकल के, इरादे के अधीन और कल्पनाओं के अधीन। अगर ये विचार, कल्पनाएं खुदा के कलाम में से कलाम के लिए हैं तो आपका बदन जो है वो खुदा की इच्छा, कल्पनाओं के अधीन काम करेगा। अगर आपकी इच्छा और कल्पनाएं, सोच, ख्याल संसार से हैं, दुनिया से हैं, आपका बदन और बदन के अंग दुनिया के लिए काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपके मन के विचार कैसे हैं, आपकी दिली ख्वाहिश जो है, दिल की ख्वाहिश है, या आपका दिल ख्वाहिशों ही से भरा हुआ है। एक होती है ख्वाहिश एक, और ख्वाहिशें होती हैं एक से बहुत ज्यादा। आपकी दिल की जो ख्वाहिश है या आपका दिल ख्वाहिशों ही से भरा हुआ है, तो आपकी अकल, इरादे और उसके प्रति आपकी नीयत कैसी है, तो इसके ऊपर, इसी के अधीन होकर आपका बदन और बदन के अंग काम करते हैं। फिर इनसे भी पहले है आपकी जिंदगी का मूल स्रोत, थॉट, विजन। आपकी जिंदगी का मकसद, मायने क्या है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, आप अपनी जिंदगी से, अपने आप से चाहते क्या हैं, और क्यों और किस लिए, और उसके बाद उसका खुद पर, दूसरों पर असर क्या होगा, अच्छा या बुरा। अपनी जिंदगी में से दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, या क्या मैसेज देकर जाना चाहते हैं। कि समझदार आदमी, जो सीखने वाला आदमी है, वो आपकी जिंदगी से क्या सीख सकता है। तो हरामकारी से भागो जिसके पीछे है डर की रूह। हरामकारी से भागकर करना क्या है, किस तरह का भागना है। ये उस तरह का भागना नहीं जैसे हम मैदानों में या रेस में या सड़क पर भागते हैं। ये उस तरह का भागना है, इस भागने के लफ्जी मायने ये जल्द वाला भागना है, यानी जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके। मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, पहली बात तो ये। लेकिन हरामकारी से भागकर करना क्या है, लेकिन हराम कारियों के आदेश से हर मर्द अपनी बीवी
اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، یعنی حرام کاری سے بھاگ کر کیا کرنا ہے؟ شادی کر لینی چاہیے، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے۔ حرام کاری سے بھاگو یعنی اس کے لفظی معنی ہے، حرام کاری سے بھاگ کر کرنا کیا ہے؟ جسمانی حل کیا ہے کہ شادی کرو، حرام کاری سے بھاگو، شادی کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو پھر وہ کون تھے جنہوں نے جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ سب سے پہلی شادی باغ عدن میں ہوئی، اور شادی کیوں کرنی ہے؟ حرام کاری کے ڈر سے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ خدا نے تو کہا نہیں کہ تم عورت کے شوہر ہو، اور نہ آدم سے کہا کہ عورت تمہاری بیوی ہے۔ حرام کاری کے اندیشے سے مرد اپنی بیوی اور عورت اپنا شوہر رکھے۔ عورت کو خدا نے آدم کے مددگار کے طور پر دیا تھا، بیوی کے طور پر نہیں۔ تو حرام کاری کے ڈر سے ہی آدم نے کہا، تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس نے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ حرام کاری سے بھاگنا کیوں ہے بھئی؟ بھاگتے تو ڈرپوک ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ یسوع تو نہیں بھاگے جب زناکار عورت پاس لائی گئی، اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کی عطردانی میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے پونچھے اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ یسوع تو نہیں بھاگے، یہاں پر تو بدچلن عورت یسوع کے پاؤں بہت چوم رہی ہے۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔
اس واسطے تم خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ کلام حق سے خدا کی قدرت سے راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دائنے بائیں ہیں۔ سنیے، لکھا ہے مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہی، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے۔ اب ہمارا آپ کا بدن پورا کا پورا ڈیپینڈ ہے آپ کے تھاٹ، وچار، اچھا یعنی ڈیزائر، خواہش پر۔ تو یہ بات بہت معنی رکھتی ہے، آپ کی دلی اچھا اور عقل کے ارادے کیسے ہیں۔ باہر دنیا میں کوئی پاک ناپاک نہیں، پاک نپاک آپ کے دلی خواہش اور نیت اور عقل کے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں۔ پاک نہیں بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ، مطلب جن کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں ان کے لیے کچھ بھی پاک نہیں۔ پاکیزگی اور ناپاکی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی عقل پر۔ کلام میں لکھا ہے ہمیں مسیح کی عقل ہے، تو وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں تم کو نیا من دوں گا اور تمہارے بھیتر نئی آتما اتپن کروں گا۔ اگر آپ کے پاس وہ پرانا من ہے جو پہلے آدم سے چلا آ رہا ہے تو پھر تو یہ کلام آپ کے لیے بالکل صحیح ہے، حرام کاری سے بھاگو۔ پھر تو آپ کو بھاگنا ہی ہوگا، کیونکہ پرانے من میں ہی جو پہلے آدم سے تھا، جو زمینی جسمانی یعنی خاکی تھا، اس کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، جناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں پرانے دل ہی سے نکلتے ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہاری باطن میں ڈالوں گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔